Tune in to Sports 360 with Ahmed Hamad. पाकिस्तान सुपर लीग स्पेशल के साथ मैं हूं आपका मेजबान अहमद हम्माद और मैं हूं सबा शफीक। जी हाँ, पाकिस्तान सुपर लीग भारत की जारियत की वजह से ब्रेक आया और उसके बाद से कल से इसका दोबारा आगाज होने जा रहा है। अब तक कुल 26 मैचेस खेले जा चुके हैं। कल जो मैच खेला जाएगा बिटवीन पेशावर ज़ल्मी एंड कराची किंग्स। जी हाँ, पेशावर ज़ल्मी और कराची किंग्स के दरमियान ये मैच होगा। 4 मैचेस रावलपिंडी में और उसके बाद से एलिमिनेटर्स, प्ले ऑफ और फाइनल कद्दाफी स्टेडियम लाहौर में खेले जाएंगे। जो रावलपिंडी में मैचेस हैं कल, जैसा आपको बताया, पेशावर ज़ल्मी और कराची किंग्स, और उसके बाद से संडे को डबल हेडर है, 2 मैचेस खेले जाएंगे और वो मैचेस हैं मुल्तान सुल्तान वर्सेस कोयटा ग्लैडिएटर्स और सेकंड मैच होगा लाहौर कलंदर्स वर्सेस पेशावर ज़ल्मी। जी हाँ, पहला मैच दोपहर के 3:30 बजे और दूसरा मैच 8 बजे होगा, जबकि इस्लामाबाद में पिंडी में खेले जाने वाला आखिरी मैच मेजबान इस्लामाबाद यूनाइटेड और कराची किंग्स के दरमियान मैच खेला जाएगा और ये मैच है 19 तारीख को। तो डू एंड डाई है। इस्लामाबाद यूनाइटेड 5 मैच जीतने के बाद 4 लगातार हारती है और अब बड़ी मुश्किल सूरत हाल में पहुंच पाएगी कि नहीं पहुंच पाएगी अगले राउंड में। तो ये इफ एंड बट्स है। और उसके अगर इफ एंड बट्स जब हम बात कर रहे हैं तो पॉइंट्स टेबल की जानिब आपको लिए चलते हैं। जनाब, पॉइंट्स टेबल की सूरत हाल क्या है सबा शफीक? बिल्कुल, कोयटा ग्लैडिएटर्स ने 9 मैचेस खेले थे, 6 जीते 2 हारे और 13 पॉइंट्स के साथ नंबर 1 पोजीशन पर मौजूद हैं। उसके बाद कराची किंग्स 8 मैच खेले, 5 जीते 3 हारे, 10 पॉइंट के साथ दूसरे नंबर पर मौजूद है। इस्लामाबाद यूनाइटेड की बात करें तो 9 मैचेस खेले, 5 जीते 4 लगातार हारे और 10 पॉइंट के साथ तीसरी पोजीशन पर मौजूद है। लाहौर कलंदर्स की बात करें तो 9 मैचेस खेले, 4 जीते 4 हारे और 9 पॉइंट्स के साथ चौथी पोजीशन पर मौजूद है। उसके बाद पेशावर ज़ल्मी आ जाती है, 8 मैचेस खेले, 4 जीते 4 हारे और 8 पॉइंट्स के साथ 5वीं पोजीशन पर मौजूद हैं और एज यूजुअल मुल्तान सुल्तान 6ठे नंबर पर मौजूद हैं। अगर बात करें उनके 9 मैचेस खेले, सिर्फ एक मैच में कामयाबी हासिल की, 8 में शिकस्त, 2 पॉइंट, पैथेटिक परफॉर्मेंस। और इन सारी चीजों में अगर देखा जाए, कोयटा ग्लैडिएटर्स आप कह सकते हैं कि पहुंच गई अगले राउंड में, लेकिन बाकी 3 पोजीशन अभी भी ओपन है। हम कह सकते हैं कि कराची किंग, इस्लामाबाद यूनाइटेड, लाहौर कलंदर और पेशावर ज़ल्मी, इन 4 में से 3 टीमें अभी भी पोजीशन हासिल करती हैं। और आज के मैच के बाद थोड़ा नहीं, कल के मैच के बाद थोड़ा सा, लेकिन ज्यादातर चांसेस अगर देख लिए जाए सबा शफीक के, कराची किंग ने 8 मैच खेले, उनके 2 मैचेस बाकी हैं और उनके 10 पॉइंट हैं। बाकी इस्लामाबाद यूनाइटेड के भी 10 हैं, लेकिन उसने 9 मैचेस खेले हैं, उसका सिर्फ 1 मैच बाकी है। अगर पेशावर की बात करें तो उन्होंने भी 8 खेले हैं, लेकिन 8 ही पॉइंट है और 8 ही पॉइंट्स हैं माइनस में। नेट रन रेट इस्लामाबाद यूनाइटेड का भी नेगेटिव में है, तो इनको भी ये मैं कहूंगा कि और लाहौर के लिए भी इंपॉर्टेंट मैच है क्योंकि 9 मैचेस खेले और 9 पॉइंट के साथ का भी, तो ये जीतना बहुत जरूरी है लाहौर कलंदर का भी। सबका देखें, जिसने आगे क्वालिफाई करना, उसको अपने जितने भी मैच बचे वो जीतना लाजमी है और अपने नेट रन रेट को इम्प्रूव करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है कराची को एक मैच अगर दोनों में से जीत जाती है तो उनके लिए सेव। हाँ, कराची को आप कह सकते हैं कि अभी एज हासिल है, मार्जिन है, क्योंकि 2 मैचेस उनके बाकी हैं। 10 पॉइंट भी तो हैं उनके पास। जी हाँ, पहला मैच अगर वो जीत जाती है, लेट से कल का मैच अगर वो जीत जाती है, ये नहीं कुछ कह नहीं सकते, क्रिकेट है, आप क्रिकेट में सारी पॉसिबिलिटीज है सबा शफीक। बिल्कुल, हमारे देखिए मैं बोल रही थी कि मुल्तान में लास्ट मैच नहीं होना चाहिए और वो शिफ्ट होकर पिंडी स्टेडियम में आ गया, लेकिन मुझे अफसोस है कि क्वालिफायर जो है वो पिंडी स्टेडियम से ले लिया गया है क्योंकि वो लाहौर में खेला जाएगा। बांग्लादेश की सीरीज भी आ रही है, इस वजह से अच्छे मुझे लगता है कि अब डिसीजन थोड़ा अच्छा लिया है कि एक ही साइड पे मैचेस खेले जाएं, उसके बाद टीम्स को थोड़ा रिलैक्स करके और सीरीज स्टार्ट की जाए। अच्छा, चलें कराची किंग्स की बात कर लेते हैं। कौन कौन से प्लेयर्स इनको अवेलेबल हैं, कौन कौन से नहीं हैं? डेविड वार्नर, गुड न्यूज फॉर देम कि वो जनाब वो अवेलेबल हैं, वो आएंगे और इनकी टीम की कैप्टनसी करेंगे। शान मसूद, जेम विन, साइद महमूद, मीर हमजा, टिम साइफर्ड, हसन अली, खुशदिल शाह, आमिर जमाल, उमर यूसुफ, अब्बास आफरीदी, इरफान खान न्याजी, अरफात मिनहाज, साद बेग, मोहम्मद रियाजुल्लाह और फवाद अली। क्या लगे टीम की बात कर लें? अगर दूसरी टीम की बात करें तो की बात करें, कौन कौन से प्लेयर अवेलेबल हैं, कौन कौन से ये जो ब्रेक आया था अनफॉर्चुनेटली, उसके बाद से कौन कौन से प्लेयर दोबारा अपनी टीम के लिए अवेलेबल होंगे या नहीं होंगे? क्या हमद अलजारी जोसेफ खेलेंगे? क्योंकि वेस्ट इंडीज की सीरीज है अगेंस्ट इंग्लैंड। जी हाँ, वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड की सीरीज होने जा रही है और मैचेस भी मेरे ख्याल से शायद बहुत जल्द ही हैं, 19 तारीख को ही मैच है शायद, तो पता नहीं उनके कौन कौन से प्लेयर अवेलेबल होंगे कि नहीं होंगे। बिल्कुल, लेकिन स्क्वाड में इम्पोर्टेंट थे अलजारी जोसेफ क्योंकि बॉलिंग लाइनअप की बात करें तो अच्छा रोल प्ले कर रहे थे।
Very ابھی زیادہ نقصان تو ٹیمز کو ہوا ہے اس چیز سے، لیکن کوئی بات نہیں، پاکستانی پلیئرز ہی کھیلیں گے. پاکستانی پلیئرز کے لیے میں کہوں گا کہ دوبارہ اچھی اپرچونٹی آ گئی ہے. ابھی وہ یہ کہتے تھے صبح کہ ہمیں موقع نہیں مل رہا، فورن پلیئرز کھیل رہے ہیں، تو جناب یہ لیجئے موقع آ گیا، دیر آئے درست آئے، آ گیا موقع، اور اپنا لوہا منوائیے اپنی پرفارمنس کے تھرو، اور بتائیں کہ جناب آپ میں وہ پوٹینشیل ہے، ایسے نہیں آپ اس ٹیم میں آ گئے، اور جسٹیفائی کر کے دکھائیں. بالکل اعظم خان کی طرح ایسے ہی ٹیم میں نہیں آگے آپ نے جسٹیفائی کرنا ہے. احمد آپ کیا کرے گی اسلام آباد یونائٹیڈ؟ آپ تو کولن منرو آئی تھنک انجرڈ ہے، انجری سے واپس ریکور کوئی مسئلہ نہیں ہے، ریسی ونڈوسن جناب اویلیبل ہیں اور ایلکس ہیلز آ رہے ہیں، تو اسلام آباد یونائٹیڈ ایک تو شاداب خان واپس آ چکے ہوں گے، فٹ ہو چکے ہیں، ان کو ٹائم پراپر مل گیا ہے، اور اسلام آباد یونائٹیڈ آپ کو پتا ہے یہ وہ ٹیم ہے جس کو جب دیوار سے لگا دیا جائے نا تب یہ نکل کر آتی ہے اور اپنا کیریکٹر شو کرتی ہے. تو میں کہوں گا اسلام آباد یونائٹیڈ ایک ہی میچ جیتے گی اور اپنا جو ہے سفر اس کو آگے لے کے جائے گی، دفاعی چیمپئن اگلے راؤنڈ کے لیے پہنچ جائے گی. بالکل حماد کی ساری امیدیں اور سپورٹ اسلام آباد یونائٹیڈ کے ساتھ ہے، لیکن اگر کوئٹہ گلیڈیٹرز کی بات کریں ہم تو کافی نقصان ہم کہہ سکتے ہیں، کیونکہ بہت سارے فارن پلیئرز ہی پرفارم کر رہے تھے اور کھیل بھی رہے اور اچھے پرفارم کر رہے تھے، اور جیسے انہوں نے کنسسٹنٹلی 5 میچز جیتے ہیں لاسٹ، اس کی پرفارمنس پہ کیا کوئی افیکٹ تو ہوگا؟ دیکھیں وننگ کمبینیشن جب بھی ڈسٹرب ہوتا ہے افیکٹ ہوتا ہے، کیونکہ آپ ہیویلی ریلائی کرنا شروع کر دیتے ہیں ان پرفارمنس پہ جو آپ کو میچ جتا رہے ہیں، اور جب وہ نہیں ہوں گے تو وہ کہتے ہیں نا کون سا اور پلیئر ہے جو ایک سٹیپ فارورڈ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ہینڈز اپ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں یہ جگہ لیتا ہوں رسپانسبلٹی اور میں ڈیلیور کر کے دوں گا. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ پاکستانی پلیئرز کے لیے بڑا اچھا موقع ہے، آئیں جناب پرفارم کریں اور بتائیں کہ پاکستان کی نیکسٹ جو اسائنمنٹ آنے والی ہے اس کے لیے 2 تبدیلیاں بھی ہوئی ہیں کوچز میں، اور وہ بھی بتانا چاہیں. پاکستان کرکٹ ٹیم کے کوچز کی بات کریں، جی ہاں اسلام آباد یونائٹیڈ کے کوچ ہیں جن کا تعلق نیوزی لینڈ سے، مائک ہیسن، وہ جناب اب پاکستان کرکٹ ٹیم کے کوچ ہیں، ہیڈ کوچ بن چکے ہیں. عاقب جاوید کو ڈائریکٹر بنا دیا گیا ہے، ان کے ذمے سے ذمہ داری لے لی گئی ہے. مائک ہیسن دیکھتے ہیں اور نیوزی لینڈ کی کوچنگ کر چکے ہیں اور اب پاکستان کی کوچنگ کریں گے. اسلام آباد یونائٹیڈ کے کرنٹ کوچ ہیں بالکل. اور لاسٹ پریس کانفرنس میں جب آئے تھے تو ان سے سوال بھی یہ ہوا تھا کہ جناب نیوز گردش کر رہی ہے کہ آپ پاکستان کرکٹ ٹیم کے کوچ بھی بن سکتے ہیں، تو انہوں نے کچھ گول مول سا جواب دیا تھا کہ جی جب یہ فیصلہ ہوگا تب اس کے بارے میں دیکھا جائے گا. بالکل ایسے ایک اچھی خوشائن بات دیکھتے ہیں کہ دیکھیں ہم بہت وہ کہتے ہیں نا کہ کنسسٹنٹ یہ میوزیکل چیئر جو ہے نا کوچز کی اور سیٹ اپ کی، یہ پلیئرز کے کانفیڈنس کو وہ ڈسٹرب کر دیتی ہے. پلیئر شیور نہیں ہوتا کہ کس کو فالو کریں کس کو نہ فالو کریں، پتہ نہیں ہوتا اس سیریز کے بعد یہ کوچ یہ کپتان یہ سیٹ اپ رہے گا کہ نہیں رہے گا. تو میرے خیال سے تھوڑا اسٹیبل ایک لانگ ٹرم آنا چاہیے. دیکھیں جس طرح شان مسعود کی کیپٹنسی میں ہم مستقل شکست کھاتے ہوئے آ رہے ہیں، 9 ٹیسٹ میچز میں ہمیں شکست ہوئی، صرف ایک انگلینڈ کے خلاف ہم کامیاب 3 ٹیسٹ میچز میں ہم نے کامیابی حاصل کی، اور باٹم آف دا ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ ہم نظر آ رہے ہیں 9th پوزیشن اور کہا جا رہا ہے کہ ان کی جگہ سعود شکیل کو ٹیسٹ ٹیم کا کپتان مقرر کیا جائے گا. شان مسعود اس کے بعد ٹیم میں ان کی جگہ بنتی ہے کہ نہیں وہ بھی نہیں نظر آ رہا، کیونکہ بحیثیت کیپٹن کی وجہ سے وہ ٹیم میں نظر آ رہے تھے، لیکن پرفارمنس کی بنیاد پہ تو وہ ایز اے بیٹسمین بھی ٹیم میں جگہ بنانا ان کے لیے کافی. اور مجھے جہاں تک میری ریسورسز ہیں، مصباح الحق ریڈ بڑی ریسورسز ہیں آپ کی. آپ کو کیا لگتا ہے؟ کافی حد تک مجھے مطلب ایک جگہ سے نہیں 2-3 جگہ سے ایسا ہوا ہے کہ کہا ہے کہ مصباح الحق ریڈ سیریز. پاکستان کرکٹ بورڈ کب جوائن کر رہی ہیں؟ انشاءاللہ جب پی سی بی چاہے تو صبا شفیق اویلیبل ہیں جی، پیشن گوئیاں کرتی ہیں اور وہ کافی حد تک درست بھی ثابت ہوتی ہیں. مصباح الحق کے حوالے سے انہوں نے بات کی، اچھے پلیئر اپنے زمانے کے تو اچھے پلیئر ہیں لیکن تھوڑا ڈیفینسو موڈ میں رہتے تھے، لیکن بڑا کول کام کمپوز، وکٹ پہ اسٹے کرتے تھے. میں ایز اے کیپٹن بھی بات کروں، وکٹ پہ اسٹے کرتے تھے. فاسٹسٹ سینچری ان ٹیسٹ کرکٹ فور پاکستان بھی اگینسٹ آسٹریلیا بنا چکے ہیں. تو جہاں پہ وہ الزام ہے کہ وہ ٹک ٹک بہت زیادہ کرتے ہیں، وہاں انہوں نے فاسٹسٹ سینچری بھی کر کے دکھائی. لیکن وہ فارمیٹ میں جس انداز سے کھیلنا ہوتا ہے وہ امپورٹنٹ. لیکن انفارچونیٹلی پاکستان کی بیٹنگ بڑی فریجائل ہے، وہ جلدی وکٹیں گر جانا اور پھر کیپٹن کا آنا، اور پھر اب اگر وہ بھی اسی انداز میں آ کے کھیلتے ہوئے آؤٹ ہو جائے تو پھر آپ کپتان کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں. تو میرے خیال سے مصباح الحق
کئی جگہوں پہ جسٹیفائی ہوتے ہیں، لیکن کئی جگہوں پہ بہت زیادہ ڈاٹ بالز کھیلنے کے بعد وہ انڈیو پریشر لے کر آتے تھے، اور اس کے بعد جب وہ اگر وہ آؤٹ ہو جاتے، وہ گیئر چینج کرنے کے وقت اگر وہ آؤٹ ہو جاتے تھے، حالانکہ ان میں صلاحیت تھی کہ وہ پاور ہٹنگ کر سکتے تھے، لیکن کئی دفعہ وہ وہاں پہ آؤٹ ہو جاتے تھے تو پھر وہ پاکستان کہیں پہ بھی نظر نہیں آتا. لیکن ایک اچھی خوشائن بات کہ اور سب سے ضروری بات یہ ہے کہ اگر کوچز آپ نے نیو سلیکٹ کر لیے ہیں تو ان کو ٹائم دیں، ان کو ڈیسیژن لینے دیں، ان کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں کنسسٹنسی ہونی، میوزیکل چیئر نہیں ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ بس 2 ماہ کے لیے آئے، 3 ماہ کے لیے آئے اور پھر وہ ہمیں نظر ہی نہ آئے. لیکن بیک ٹو پی ایس ایل یہ باتیں تو چلتی رہیں گی کیونکہ پاکستان کی سیریز بھی ہے بنگلہ دیش کی. سلطان اور کوئٹہ گلیڈیٹرز کی بات کر لیں، ان کے میچ میں جس طرح ایک ہی میچ جیتی ہے رضوان، اس میں آپ کو نظر آتے ہیں اپنے رنگ میں. لاہور سے جیتی ہے. جی ہاں، اور ان کا مقابلہ ہے کوئٹہ گلیڈیٹرز کے ساتھ. اور کوئٹہ پہلے رضوان کی ٹیم ملتان سلطان کی بات کر لیتے ہیں کہ اس میں رضوان کے علاوہ عاقف جاوید، نیوزی لینڈ سے تعلق رکھنے والے مائیکل بریسویل، آئرلینڈ سے کرٹس کیمفر، پھر فیصل اکرم ہے، شائے ہوپ ویسٹ انڈیز کے، پتہ نہیں ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، ان کے بارے میں بھی ابھی تک کوئی ایسی خبر نہیں ہے. افتخار احمد ہے، کرس جارڈن انگلینڈ سے تو نہیں کھیل رہے، میرے خیال سے یہ اویلیبل ہوں گے کرس جارڈن، کامران غلام، جوش لٹل، پھر اس کے بعد محمد حسنین، محمد عامر برکی، شاہد عزیز، طیب طاہر، ایشٹن ٹرنر آسٹریلین ہے، بگ بیش لیگ میں بڑے سکسیسفل تھے، وہ دیکھتے ہیں کیسا پرفارم کرتے ہیں. عبید شاہ پاکستان ٹیم میں کہا جا رہا ہے کہ ان کو سلیکٹ کر لیا جائے گا. اسامہ میر، اس کے علاوہ عثمان خان، ڈیوڈ ولی، یاسر خان. تو یہ ٹیم ہے جناب. احمد بہت جلدی نہیں ہے کہ اگر عبید شاہ کو سلیکٹ کر لیا جائے. دیکھیے میرے خیال سے شاہین اور حارث سے اب آگے کا سوچنے کا وقت آ چکا ہے. تو جن ینگسٹر نے پرفارم کیا ہے پاکستان سپر لیگ میں، اب ان کی پرفارمنس کی بنیاد پہ ان کا کانفیڈنس اور زیادہ بڑھ جائے گا کہ کم از کم ان کی پرفارمنسز کو ریکگنائز کیا گیا، ایکنالج کیا گیا، اور اس پرفارمنس کی بیس پہ وہ پاکستان ٹیم ہے. پھر علی رضا کو بھی چانس دے دینا، بالکل دینا چاہیے، علی رضا کو بھی دینا چاہیے. لیکن علی رضا کے بارے میں محمد عامر کا بڑا اچھا ایک کامنٹ آیا تھا چھوٹا سا، کہ جلد بازی نہ کریں، اس بچے میں ٹیلنٹ ہے، اس کو 2 سیزن ڈومیسٹک کرکٹ کھیلنے دیں، اور اچھی ڈومیسٹک کرکٹ کھیلنے دیں. ابھی ان کی بہت ساری چیزیں ڈیولپ ہونے والی ہیں، جیسے ان کی باڈی کے آپ کو دیکھ بڑی لین ہے، بڑے اسکنی سے ہیں، تھوڑے مسلز اور ڈیولپ کریں گے، تھوڑی فٹنس پہ اور کام کریں گے، لمبے اسپیل کریں گے. جب 4 ڈے کرکٹ کھیلتے ہیں تو آپ کو 8-8 10-10 اوور کے اسپیل کرنے ہوتے ہیں، تب آپ کا اسٹیمنا، آپ کی ٹیکنیک، آپ کے اسکلس آپ کے سامنے نکل کے آتے ہیں. ہم بات کرتے ہیں کوئٹہ گلیڈیٹرز کی، جیسا آپ کہہ رہی ہیں کہ ان کو کیا افیکٹ ہوگا. شون ایبٹ، اس کے علاوہ مارک چیپمن، فن ایلن، یہ اگر فورن پلیئرز کی بات کر لے جائے، اور اس کے علاوہ اور کون، کائل جیمیسن بھی ہیں جناب، نیوزی لینڈ کے کافی پلیئر ہیں. کوشال مینڈس چھوڑ کے جا چکے ہیں، بالکل چھوڑ کے جا چکے ہیں، یہ کنفرم نہیں. جی ہاں، یہ کوئی اچھی خبر نہیں ہے، یہ تو دھوکہ دینے والی بات ہوگی کوشال مینڈس کی کہ آپ پاکستان سپر لیگ میں کھیل رہے تھے اور آپ چھوڑ کر وہاں پہ انڈین پریمیئر لیگ میں چلے جاتے ہیں. اچھا، اس کے علاوہ رائلی روسو، جنہوں نے لاسٹ میچ میں اگینسٹ اسلام آباد 263 اسکور کرتے ہیں، اس 263 میں ہی اسکورڈ اے سینچری along with یاسر نواز. جی ہاں، پہلا موقع تھا کہ پاکستان سپر لیگ کی ایک اننگ میں 2 سینچریاں بنتی ہیں، اور یہ پاکستان سپر لیگ کا بائی دا وے ہائیسٹ ٹوٹل بھی ہے 263. اینڈ ریپلائی 154 پہ اسلام آباد یونائٹیڈ آؤٹ ہوتی ہے، اور 109 یہاں پہ بھی ان کو بڑا ڈینٹ پڑا، ہار بھی گئے اور نیگیٹو نیٹ رن ریٹ کا ہو گیا. رائلی روسو اور حسن نواز نے جو سینچری سکور کی تھی یہ بھی. لیکن آپ نے بات کی کشال مینڈس کی، شکیب الحسن جوائن کیا جنہوں نے لاہور قلندرز کو 8 سال کے وقفے کے بعد دوبارہ پاکستان سپر لیگ کا حصہ بن رہے ہیں. کراچی کنگز سے بھی کھیل چکے ہیں اور اس دفعہ لاہور قلندرز کا حصہ بن رہے ہیں. ان کے ایک اور فیلو کنٹری مین رشد حسین، رائٹ ہینڈ لیگ اسپنر، وہ بھی اس وقت لاہور قلندر کا حصہ ہے. تو دیکھتے ہیں آپ کیسی پرفارمنس دیتی ہے لاہور قلندر. ایک بار پھر سے ایسا لگ رہا ہے پی ایس ایل اسٹارٹ ہونے والی ہے، بس 3 دن کے میچز ہیں اور بس دیکھیں گے. نہیں 3 دن کے میچز نہیں، مطلب 3 دن کے، مطلب اسٹارٹ میں تو 3 days ہی ہے نا، جو فرسٹ راؤنڈ ہے کہ جو نیکسٹ کھیلے گا. مطلب ہم نے فرسٹ 3 میں 2 ٹیمز ہمیں باہر ہو گئی ہیں، 4 رہتی ہیں. مطلب کوئٹہ نے کوالیفائی کر لیا اور ملتان تو ویسی مطلب اس پی ایس ایل میں کسی کیٹیگری میں نہیں آ رہی فی الحال، اور باقی جو 4 ٹیمز ہیں ان میں سے. سنڈے کو دوسرا جو میچ کھیلا جائے گا بٹوین لاہور قلندر اینڈ پشاور زلمی. لاہور قلندر نے 9 میچ کھیل کے 9 اور پشاور زلمی نے 8 میچ کھیل کے 8. اگر پشاور زلمی یہ میچ جیتی ہے تو لاہور قلندر سے میچز لاہور کے تو آپ کو نظر آئے گا کہ پورے ہو گئے، 10 کے 10 ہو جائیں گے اور 9 پہ رک جائے گی. لیکن اسلام آباد یونائٹیڈ ان کو پیچھے چھوڑ سکتی ہے، 10 پوائنٹ ہو جائیں گے اور ان کے پاس ایک میچ پھر بھی باقی ہوگا. ان کی ٹیم اگر دیکھ لی جائے لاہور قلندر کی تو صاحبزادہ فرحان، جی ہاں، شاہین خان آفریدی ہیں، عبداللہ شفیق ہیں، آصف آفریدی، آصف علی، سیم بلنگ ٹرول کر رہے ہیں بابر اعظم کو
اور انہوں نے ایوریج اور اسکور اور ساری چیزیں اپنی اور ان کی سامنے رکھ کے دکھائی ہیں. ٹام کرن ہیں, فخر زمان, حارث روف. ٹام کرن اور سیم بلنگ پتہ نہیں اویلیبل ہوتے ہیں کہ نہیں, انگلینڈ کے لیے ان کو جانا پڑے گا, سروسز ان کی وہاں پہ ہوں گی. ان کے علاوہ اگر دیکھا جائے, اگر فورن پلیئر ڈیرل مچل, جیسا ہم نے بتایا کہ جناب وہ آ چکے ہیں اور وہ آئیں گے اور بالکل آ چکے ہیں اور کھیل رہے ہیں, کیمپ بھی لگ گیا ان کا, ٹریننگ بھی کرتے ہوئے نظر آئے وہ. ان کے علاوہ محمد عازب ہیں, محمد نعیم, ایک زبردست فائن میں کہوں گا, پیشنس بہت زیادہ دکھایا گیا ان کے ساتھ, اور انہوں نے آخر میں آ کے ڈیلیور کرنا شروع کر دیا. اور میں اچھا ڈیلیور کیا. پاکستان ٹیم کے لیے بھی ان کو کنسیڈر کیا جائے کیونکہ تمام شاٹس ان کے پاس موجود ہیں. اچھا, ان کے علاوہ دیکھا جائے تو مومن قمر ہیں, پھر محمد اخلاق ہیں, کشال پریرا, بھموکا راجا پکشے, رشد حسین, سلمان مرزا, شکیب الحسن. اچھا, ان کی ٹیم کے آگے پلیئر سارے, انہوں نے سارے ڈیوڈ ویزے بھی ہیں, لیکن ایک ہی میچ کھلایا گیا ڈیوڈ ویزے کو, پہلا میچ کھلانا, اس کے بعد بینچ ٹائم ان کا ہو گیا تھا, ان کو بس وہ ٹیم میں پک کر لیا, بس وہ غلط سلیکشن ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں. لیکن پشاور زلمی کی جب ہم بات کرتے ہیں تو بابر اعظم, جواب دے دیں بابر اعظم. بہت کریٹیسزم ہو گیا, بہت سارے میمز بن گئے, بہت ساری ٹرولنگ. نہیں, اب تو جواب آ رہے ہیں, اب ایسا نہ کہ میچ وننگ جواب آنے چاہیے نا. ایون ہماری بات ہو رہی تھی کہ کپتانی میرا خود مجھے بہت پسند ہے بابر اعظم, لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ ان میں کیپٹنسی کی سکلز نہیں, مطلب وہ چیز نہیں ہے. لیکن اس بار بہت سارا ریویو لیا گیا تو باقی پی ایس ایل کی بنسبت اور پاکستان ٹیم اس پی ایس ایل میں انہوں نے اچھی کپتانی کی ہے, یہ ریویوز ملے. مجھے دیکھنا پڑے گا پشاور زلمی اپنے ریزرو احسان اللہ کو میدان میں اتارتی ہے کہ نہیں اتارتی, کیونکہ اب موقع تھا کہ ان کو پک کیا جا سکتا تھا. بابر اعظم, عبدالصمد, احمد دانیال, علی رضا, عارف یعقوب, میکس برائنٹ, حسین طلعت, احسان اللہ الزاری, جوزف, ٹام کولر, کیڈمور, جارج لنڈا, معاذ صداقت, بڑے اچھے بیٹسمین ہیں معاذ صداقت, مہران ممتاز, محمد علی, محمد حارث, ناہید رانا, نجیب اللہ زدران, مچل اوون, سائم ایوب, سفیان مقیم اور لیو ووڈ. نجیب اللہ زدران نہیں کھیلے ابھی تک, میچ نہیں کھلایا گیا, کھلا لینا چاہیے اب. مجھے لگتا ہے بالنگ جہاں پہ ناہید رانا کو بھی یوز کر لیں. ہاں, اب دیکھتے ہیں سارے جو ان کے پاس اویلیبل ہیں کس کس کو کہاں موقع ملے گا. لیکن اسلام آباد یونائٹڈ کی اگر بات کی جائے تو 9 میچ کھیل کر 10 پوائنٹ ہیں. اور پہلے 5 ہی جیتے ہیں, یہ بھی بتایا کریں نا ہمارے. جی, پہلے 5 جیتے اور اگلے 4 لگاتار ہار بھی گئے, اور 5واں بھی ایڈ ہو گیا, اور یہ 5واں کراچی کنگ کے ساتھ ان کا مقابلہ ہو رہا ہے. اور اگر دیکھا جائے تو جناب دونوں پلیس کا اور سکندر رضا کے حوالے سے پوچھنا چاہ رہے ہیں ہمارے انجینئر افاق کاظمی, تو ہم وہ بھی آپ کو بتائیں گے. ابھی تک تو ٹیم میں نظر آ رہے ہیں جناب. اسلام آباد یونائٹڈ اب تک 5 میں سے آخری 5 میں سے 4 میں شکست ہوئی, لیکن کراچی کنگ نے آخری 5 میں سے 3 میچ جیتے, تو بہتر پوزیشن میں ہے کراچی کنگ. لیکن اگر اسلام آباد یونائٹڈ کی ٹیم کی بات کی جائے تو شاداب خان, سلمان علی آغا, اعظم خان, ہم ساروں کے فیوریٹ, اس کے علاوہ حماد کے فیوریٹ اینڈریس غوث, اس کے علاوہ حیدر علی, جیسن ہولڈر, حنین شاہ, اماد وسیم, کائل میئرز, رائلی میڈٹ, محمد فائق ایک نئی انٹری ہے, محمد نواز, محمد شہزاد, کولن منرو, نسیم شاہ, رومان رئیس, سعد مسعود, صاحبزادہ فرحان, سلمان نشاد اور رسی ونڈر ڈوسن. لاسٹ زبردست ساؤتھ افریقہ کے پلیئر ہیں رسی ونڈر ڈوسن, میچ ونر ہیں, اور یہ وہ انداز جانتے ہیں, بڑے بزی پلیئر ہیں, وکٹ کے چاروں طرف کھیلتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے, اور بہت پسند بھی ہے مجھے. لیکن اسلام آباد یونائٹڈ نہیں پسند. حماد, مجھے کون نہیں پسند؟ اسلام آباد یونائٹڈ نہیں. بینگ اسلام آبادین کیسے آپ لائل نہیں اپنی ٹیم سے. کراچی کنگ کی بات کی جائے جناب, ڈیوڈ وارنر واپس آئے. یہ سب سے خوشائن بات ہے کہ ڈیوڈ وارنر خود آئے ایز اے کیپٹن. جی پتا ہے ان کو کہ وہ کیپٹن ہے, رسپانسبلٹی ہے, اور چانسز بھی ہیں ان کے پلے آف کھیلنے کے, تو یہ اچھی اور خوشائن بات ہے. جی ہاں, اس کے علاوہ عامر جمال, عباس آفریدی, عرفات منہاس, فواد علی, حسن علی, عرفان خان نیازی. میچ وننگ اننگ کھیلی تھی جہاں انہوں نے آخری خوش دل چھا, بڑے کنسسٹنٹ نظر آئے اس سیریز میں. میک ڈرمٹ ہے, بین میک ڈرمٹ جن کا تعلق آسٹریلیا سے ہے, ایڈم مل, میر حمزہ, محمد نبی, محمد ریاض اللہ, عمیر بن یوسف, سعد بیگ, ٹم سائفرٹ, شان مسعود, جیم ونس, کین ولیمسن اور زاہد محمود. کین ولیمسن اگین, جی ہاں, کین ولیمسن ریزرو میں تھے, اب وہ ٹیم میں نظر آئیں گے کہ نہیں آئیں گے یہ ہمیں پتہ چل جائے گا. بالکل, اور آ جانا چاہیے. مجھے لگتا ہے کہ ایک اچھا ڈیسیژن ہوگا. کین ولیمسن کپتانی کے لحاظ سے بھی بہت سارا ایکسپیرینس بھی ان کے پاس ہے, اور جب بیٹنگ کی بات کی جائے تو مجھے نہیں لگتا کہ ان سے اچھا
بیٹر نیوزی لینڈ کے پاس ہے. رائٹ. پھر کوالیفائر کی بات کرتے ہیں. کوالیفائر کھیلے جائیں گے اور ان کوالیفائر میں آپ کو نظر آئے گا کہ جناب پلیئرز موجود ہیں. اور 19 تاریخ کو پہلا کوالیفائر اور اس کے بعد پھر سلسلہ شروع ہوتا ہے. 22 تاریخ کو ایلیمینیٹر ہے. کوالیفائر 2 ہونے جا رہا ہے جناب 23 تاریخ کو اور 25 تاریخ کو اس ٹورنامنٹ کا فائنل کھیلا جائے گا قذافی اسٹیڈیم لاہور میں. آپ کی کون سی ٹیم ہے جناب؟ کل کے میچ کی اگر بات کی جائے تو کس کو؟ پشاور ورسز کراچی اور آئی ایم گوئنگ وتھ پشاور. چلیں جناب. صبا شفیق کہہ رہی ہیں پشاور اور میری بھی خواہش ہے پشاور ہی جیتے. اسی نوٹ پہ آج کا پروگرام بھی ختم کریں گے. گھڑی کی سوئیاں بتا رہی ہیں کہ آپ سے اجازت لینے کا وقت ہوا چاہتا ہے. سامعین اسی کے ساتھ اپنے میزبان احمد حماد اور صبا شفیق کو دیجیے گا اجازت. اللہ نگہبان. Keep on watching Sports 360 with Ahmed Hamad for latest news, views, and interviews of sports personalities from around the world.